दोस्तों मौसम में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ कल हुकूमत तोड़ रहे हैं, कल घर जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने जनाब एक ऐसा जिसे मैं कह सकता हूँ कि छक्का लगा दिया है जो बंदे को हैरान परेशान कर देता है। और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से लगाया जाने वाला ये छक्का अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि आज तक किसी वजीर आजम को अलविदाई खिताब का इस तरह का मौका नहीं मिला कि वो GHQ जाए, तमाम कोर कमांडर्स को अपने सामने बिठाए और वो जो आर्मी ऑडिटोरियम है वहाँ पर महफिल से जाए, वहाँ पर खिताब करे और वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तारीफें हैं उनके पुल बांध दे। और उसके बाद जनाब वो ये इस बात का भी ऐलान कर दे कि पैन में कार जा रहे हैं, और बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ इशारा दे दिया जाए कि जनाब मैं तो घर जा रहा हूँ, ताकि बड़ी मेहरबानी, जरा मेरा ख्याल रखना, मेरे छोटे छोटे नियाणे ने, ये ना हो कि आप मेरे जाने के बाद नजरें बदलें। मेरा ख्याल है कि कुछ इस किस्म का इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया। एंड उस मौके पर जब उनके घर जाने की रुखसती का टाइम आ रहा है और कल शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त हम सुबह उठेंगे तो मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब की आखिरी जो घंटे हैं वो शुरू हो चुके होंगे, और कल जो आखिरी खिताब फरमाने के बाद शहबाज शरीफ साहब असम्बली की तहलील की एडवाइस भिजवा देंगे जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को, और उसके बाद जनाब वो 3 बजे या 4 बजे के करीब उनके साथ मुलाकात का टाइम तय हुआ है राजा रियाज साहब के साथ। और राजा रियाज साहब ने आज उनको मुलाकात का वक्त नहीं दिया। देखें कैसे कैसे करिश्मे इस मुल्क के अंदर होते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वो शख्सियत है जिसने अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ना है, और ये बात ढकी छुपी नहीं है, खुद राजा रियाज कई मरतबा इस बात का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज उनसे मिलना था, आज उन दोनों के दरमियान ये जो निगरान सेटअप है इसके ऊपर बातचीत होनी थी। आपको पता है कि आज मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? दिलचस्प बात यह है कि राजा रियाज ने कहा किसको? शहबाज शरीफ को, कि मेरे को आज टाइम कोई नहीं, पैन कल आना, कल बैठ के बात करेंगे, आज मेरे पास वक्त कोई नहीं है। ये राजा रियाज कह रहा, खुदा की करनी, आप अंदाजा लगाएं। इसका मतलब ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा स्टेज सजाया गया है, ये जो एक बहुत बड़ा थिएटर लगा हुआ है जहाँ पे राजा रियाज जैसे एक्स्ट्रा करैक्टर को भी लीड रोल मिला हुआ है, वहाँ पे कैसी कैसी जो है वो मज़े का खेज किस्म के नमूने सामने आ रहे हैं। तो और फिर राजा रियाज इस बात का भी इजहार करता है कि जनाब मैंने 3 बंदों के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए, इनमें से एक ब्यूरोक्रेट है, एक माहिर मईशत है और एक जज है। इन तीनों में से मैं किसी न किसी एक बंदे को वज़ीर आज़म बनवा लूँगा। खुदा की शान है या नहीं, आप मुझे खुद बताएं। असल में वज़ीर आज़म तो उस जगह से आना है, असल में तो सेटअप वहाँ से आना है जहाँ पर आज शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, यानी GHQ। अब GHQ से जब शहबाज शरीफ साहब की भी इतनी वो तप्पड़ नहीं है कि वो जाके को बात मनवा सकें, वो तो GHQ ने जो बात फाइनल करनी है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस मोटे से हाथ रखना पाए उन्हें बनना वज़ीर आज़म, इसके अलावा तो किसी और ने नहीं बनना। और वज़ीर आज़म बनने के बाद यानी अगला सेटअप आने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना आंख ओझल पहाड़ ओझल, ये सब कुछ सेटअप वगैरह उस वक्त तक चलते हैं जब आप खुद कुर्सी पर मौजूद होते हैं। जब कुर्सी खत्म, आप कुर्सी से उठ गए, कुर्सी पे आके बैठ गया कोई दूसरा, तो वो तो फिर उसकी और वो सामने वाले की बातचीत है ना जनाब, वो उस चीज़ों को किस जगह पर लेके जाए। और ऑल्दो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा इस वाले से स्प्लिट ओपिनियन पाई जा रही है। कुछ कह रहे हैं कि जनाब कहीं साढ़े नाल भी हाथ ना हो जाए, और कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मार्च अप्रैल के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे हम क्लीन स्वीप करेंगे जनाब, यहाँ पर तो ऐसी तैसी फिर के रख जाएगी। ये कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ जितनी मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जनाब आज, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि GHQ के अंदर जो उनकी एंट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए शायद तवक्कुआत से बढ़कर जिस तरह का उनका GHQ के अंदर रिसेप्शन हुआ जनाब, जिस तरीके से उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिस तरीके से जनाब उनकी मुलाकातें कराई गई आला तरीन फौजी क़यादत के साथ, उसके बाद उनको उसी ऑडिटोरियम के अंदर खिताब का मौका दिया गया जहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब कोर कमांडर्स के इजलास से खिताब करते हैं। उसी स्टेज के ऊपर कुर्सी लगाई गई जनाब, वहाँ पर जनाब शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और वहाँ पर वो आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, ये कहते हुए कि जनाब मैं आर्मी चीफ का मशकूर हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम बताया। शहबाज शरीफ साहब के बकौल
کہ جس وقت انہوں نے آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد پہلی مرتبہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس موقع پر ہی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے پاکستان کو آگے بڑھانے کا پروگرام بتایا، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اس پروگرام کے اندر کوئی زبر زیر پیش، کوئی کاما فل سٹاپ، کسی طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ انہوں نے کہا جناب پائن جو تسی کہتا ہے وہ حرف آخر ہے، بس میری طرف سے مور، میری طرف سے انگوٹھا، میری طرف سے جناب دستخط، ہر ایک طرح کی منظوری مجھ سے آپ قبول فرمائیں۔ اور پھر ان کا یہ کہنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں میری طرف سے ہیں جناب، یہ ڈان کی ویب سائٹ ہے جہاں سے یہ میں خبر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ حقیقی باتیں ہیں۔ وہ شہباز شریف صاحب نے اس بات کا باضابطہ طور پر ذکر کیا ہے کہ آرمی چیف کا بے حد مشہور ہوں، جنہوں نے منصب سنبھالا تو بغیر وقت یہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا پروگرام بتایا، اور پھر ہم نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا، اور پھر وہ اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آنے والا کروڑوں پاکستانی منتظر ہے کہ کب وقت آئے گا جب پاکستان قرضوں سے جان چھڑائے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، بہت وقت گزر گیا، پلوں سے بہت پانی بہہ گیا، ہمیں کچھ نہیں تو شہداء کی قربانیوں کا ہی احترام کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا جناب وسائل کی بندر بانٹ کی بجائے ان کی منصفانہ تقسیم کے لیے ایک نظام پر متحد ہونا ہوگا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب کہ کل ہماری حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی، ہم آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے اقتدار نگران حکومت کے حوالے کریں گے، لیکن جانے سے پہلے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے مربوط اور جامع نظام وجود میں آیا ہے، اور یہ نظام لے کے آئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، اور ان کی اس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کے لیے اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل بھی بنی ہے جس کے اندر وہ موجود ہیں، اور اس سارے یہ جو معاشی ترقی کا جو پروگرام ہے اس کی وہ نہ صرف صدارت کر رہے ہیں بلکہ ان چیزوں کو وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو اس طرح کے الوداعی خطاب کا موقع ملا؟ میرا جواب ہے بگ نو، ایسا ہوا ہی نہیں ہے کبھی۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو اگر اس بات کا چانس ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گڈی اس وقت بلے لگی ہوئی ہے۔ پنجابی میں ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب بسنت ہوتی تھی تو ایسے ہی باتیں کی جاتی ہیں نا، فلاں دی گڈی اس ٹائم بلے لگی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کی گڈی بھی اس وقت بلے لگی ہوئی ہے جناب، اس کو دور دور تک کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اس معاملے پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو لکی محسوس کریں، وہ کس حد تک لکی رہیں گے یہ الگ بات ہے۔ البتہ جو سسٹم ہے وہ شاید اپنے اندر بہت سارے سوالات رکھتا ہے، اور اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ محترمہ عاصمہ شیرازی صاحب بہت ہی زبردست جرنلسٹ ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی تحریر بھی بہت آؤٹ کلاس ہے۔ ایک کالم لکھا ہے انہوں نے آج بی بی سی میں، اور اس کے چند پیراگراف میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ یقینی طور پر جیسے کہتے ہیں نا سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، اور خاص طور پر جو انہوں نے اینڈ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک سازش کو ناکام بنایا گیا موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی طرف سے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اب آسمان جہانگیر لکھتی ہیں پتہ ہی نہیں چلا کب چپ چاپ جمہوریت نے سمجھوتا کر لیا، ہاتھوں سے ایسی گرہیں لگا دی گئیں جو اب دانتوں سے بھی نہ کھلیں گی۔ ذمہ دار کون ہے، قصوروار کون؟ اب یہ سوال ہی بے معنی ہو گیا ہے۔ عجب صورتحال ہے، آئین بھی ہے اور نہیں بھی، پارلیمنٹ بھی ہے اور نہیں بھی، قوانین ہیں مگر نامعلوم۔ ہم ایسے ہائیبرڈ ہوئے کہ بظاہر جمہوریت میں ہیں لیکن آمریت نما جمہوریت۔ آزادی رائے کا دور ہے مگر رائے پابند، تھوڑی سی جمہوریت کا تڑکا، تھوڑا سا آئین، تھوڑی سی آزادی رائے، تھوڑا سا اظہار، اور بس اسی کے اوپر گزارا کرنا ہے۔ اب بات بڑی دلچسپ ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس موقع پر ہو رہا ہے جب پاکستان کا آئین اپنی 50 سال کی مدت گزار چکا ہے، یعنی اب وہ 50 برس کا ہونے والا ہے اس 14 اگست کو، یعنی اگلے یہ چند روز کے اندر ہم یوم آزادی منائیں گے۔ اس یوم آزادی پر پاکستانی آئین کی عمر ہو جائے گی 50 سال، اور یقینی طور پر 50 سال کی عمر میں اب آئین اتنا طاقتور نہیں رہ گیا کہ جناب اس کو مکمل طور پر اپنی جو رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کا موقع ملے۔ 50 سال کے بعد اب آئین پہ بڑھاپا بہت ہی حد تک نمایاں ہے، اور یہ بڑھاپا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی جو ہے وہ آپسی لڑائیوں نے کہ اب وہ دو زانو بھی ہو کے نہیں بیٹھ پا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال ہے یہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے، کیونکہ سیاست میں انصاف کے نام پر وہ کچھ ہوا ہے کہ اب اس پر کسی بھی طریقے سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور شاید یہی وجہ ہے
کہ آسما جہانگیر لکھتی ہیں کہ اس پورے معاملے میں سیاسی اور جمہوری جماعتیں محض حیران نگاہوں سے نظام کا انتقام دیکھتی رہیں۔ یہ ماننا پڑے گا جس طاقت کے ساتھ انہیں بے اعتبار کیا گیا، جس اختیار کے ساتھ انہیں بے سہارا کیا گیا، اس کا خمیازہ ان کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی بھگتنا پڑا۔ دیوار سے لگی سیاسی جماعتیں محض اپنے تشخص کے لیے بے بس رہیں اور تبدیلی کے منہ زور گھوڑے نے جمہوری اور سیاسی اقدار کو روند ڈالا۔ غلطی کہاں ہوئی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں اور رہنما خود سے آنکھیں چار کر کے یہ سوال کا جواب تلاش کر سکتے ہیں؟ غلطی پیپلز پارٹی کو غیر اہم بنا کر ہوئی، نون لیگ کو رسوا کر کے ہوئی، یا تحریک انصاف کو اثاثہ بنا کر سرزد ہوئی؟ غلطی جنرل باجوہ کو متفقہ قانون سازی کے ذریعے توسیع دے کر ہوئی، یا ووٹ کو عزت دیتے ہوئے سمجھوتے پر ہوئی؟ اس کی گواہی ہو سکتا ہے کسی وقت موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی آن دا ریکارڈ لے آئیں، اور یہ والا حصہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بتائے گا کہ ماضی قریب کے اندر وہ کون سا موقع تھا جب پاکستان پہ ایک مارشل لاء کے سائے نمودار ہونے لگے تھے، اور ایک اہم ترین عمارت جو آئینی تحفظ کی عمارت ہے وہاں پر بیٹھ کر اس کی سازش کی گئی تھی، اور اس سازش کو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی یعنی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے ناکام بنایا تھا۔ اس سازش کا تھوڑا سا کرٹن ریزر دے رہی ہیں جناب آسما شیرازی صاحبہ، اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ ستم ظریفی کہ جس لمحے ووٹ کو عزت دینے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اسی لمحے جنرل باجوہ سے خاموش سمجھوتا بھی کیا جا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنرل باجوہ تب بھی اور شاید آخری وقت تک کسی اور معاہدے کے پابند رہے، آخری وقت تک اسلام آباد کے بڑے گھر میں خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے، اور شاید ایک بار پھر مارشل لاء لگ چکا ہوتا۔ اس کی گواہی ہو سکتا ہے کسی وقت موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی آن ریکارڈ لے آئیں جن کی بر وقت مداخلت نے کھیل کا پانسا پلٹا، یعنی مارشل لاء لگنے والا تھا، جنرل باجوہ صاحب ٹیک اوور کرنے جا رہے تھے، لیکن موجودہ ڈی جی ایس آئی یعنی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے اس مارشل لاء کے جو سازش تھی اس کو کچھ اس طریقے سے ناکام بنایا کہ یہ مارشل لاء نہ صرف اوائڈ ہوا بلکہ جنرل باجوہ صاحب بھی گھر جانے پر آمادہ ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ جو چین آف کمانڈ کی تقریب سے ایک روز پہلے جو خطاب کیا اسی جی ایچ یو میں جہاں پر آج شہباز شریف صاحب گئے تھے وہاں پر انہوں نے سیاسی عدم مداخلت کا نہ صرف بیڑا اٹھایا بلکہ اسی ریزالو کا مظاہرہ کیا کہ جناب اب سیاست کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب کا اپنا کریکٹر ہے کہ وہ سیاست سے فوجی مداخلت کو ختم کرنے کی راہ میں اس وقت رکاوٹ بنے جب یہ رکاوٹ ختم ہو سکتی تھی، جب یہ مداخلت ختم ہو سکتی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ہر ایک پولیٹیکل کارڈ کے اندر اس نادر موقع کے کچھ اس طریقے سے ضائع کیا کہ اب وہ مداخلت ان اوائڈیبل ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ مداخلت اب بہت حد تک ویزیبل ہے تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ انتخابات اس سال نہیں ہو رہے، یہ بات تو طے ہے۔ خود وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا ہے آن ریکارڈ کہ 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے، اور 2024 کی پہلی سہ-ماہی کے اختتام پر یہ انتخابات ہونا ممکن ہے، یعنی مارچ کے آخری ہفتے میں یا اپریل کے پہلے ہفتے میں۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ اب ہمیں 2024 میں ہی ممکنہ طور پر ہوں گے، لیکن گارنٹی کیا ہے؟ دیکھیں اگر جو کام مئی میں نہیں ہو سکا، جو کام نومبر میں نہیں ہو سکا، تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اکتوبر میں، وہ اگلے سال مارچ یا اپریل میں ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کے بعد پھر نئی زمینی حقائق ہوں گے، نئے جو ضروریات ہوں گی، اور اس وقت شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکلی بینیفیشریز ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ شاید اگلے سال مارچ میں اس بات کا اظہار کر رہے ہوں کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ جب آپ اس کھیل کے اندر بہت سارے لوگوں کو فریق بنا لیتے ہیں تو یہ بالکل سانپ سیڑھی کا کھیل بن جاتا ہے، اور جب آپ 99 کے نمبر پر پہنچتے ہیں تو وہ سانپ وہاں پر آپ کو ڈنک مار کے آپ کو واپس نمبر 4 پہ لے آتا ہے، یعنی آپ کو پھر نئے سرے سے زیرو سے اپنی گیم کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔
اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے بلاول صاحب نے کل نیشنل اسمبلی میں اپنے خطاب کے اندر اس بات کا اشارہ کیا. انہوں نے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ جناب جو آپ کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے یہ معاملات کو آپ لے کے آگے چل رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ مجھے اور مریم بی بی کو بھی اگلے 30 سال لگ جائیں اسی لیول پر واپس آنے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی جگہ پر اس بات کا احساس ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ 15 ماہ میں ہم اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اداروں کو سیاست سے نہیں نکال پائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 15 ماہ بھی آپ اداروں کو سیاست سے نہیں نکال پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھیل جو بن چکا ہے وہ کھیل اب کچھ زیادہ سنگین صورتحال کا شکار ہوگا, اور جی ایچ کیو میں جا کر وہاں پر کورنش بجا لانا بھی شاید وہ نتائج نہ دے سکے جس کی شاید شہباز شریف صاحب امید کر رہے ہیں. البتہ پیغام بڑا واضح دیا انہوں نے. اس وقت تک, اس لمحے موجود تک یہ پیغام واضح ہے کہ جناب میری گڈی اونچی ہے, لیکن کب تک رہے گی؟ جب تک یہ بلے کی ہوا ہے, اور یہ بلے کی ہوا کب تک رہے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.